मीठी ईद का दूसरा रोज है। बच्चों का हल्ला गुल्ला मौज मस्ती जारी है। बच्चों ने दूसरे रोज भी खूब ईदी वसूल की है। खाना खाया और फिर कोई नानी के घर गया तो कोई ईद उड़ाने पार्क, फनलैंड या मेले में। हमारे नुमाइंदगान भी पूरे मुल्क से मुख्तलिफ तफरीगाहों में मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं। किस शहर में बच्चों ने ज्यादा ईदी खर्च की है। जहांजेब वसेर सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि अतिया अकरम हमें कोयटा से ज्वाइन करेंगी। इसके बाद अदनान राजपूत कराची पर मौजूद हैं। पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पर अदनान राजपूत मौजूद है। अदनान, बताइए किस जगह पर मौजूद हैं और आज बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं ईद के दूसरे दिन को। आज बिल्कुल कराची शहर में भी आज ईद उल फितर बड़े जोश और जज्बे के साथ बनाई जा रही है। कराची वाले ईद के पहले रोज़ तो ज़्यादातर जो कराची वाले हैं वो घर में ही वक्त गुजारते हैं, क्योंकि मेहमान आते हैं और मेहमानों की भी खूब खातिरदारी करनी पड़ती है। आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ और लोगों ने भी शहर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं जेल चुरंगी के करीब फैमिली पार्क पर। यहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और लोग अपने फैमिलीज़ और बच्चों के हमरा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ के पार्क के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अब मज़ेदार छोले की चाट खाते हुए, ठंडी ठार आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि झूलों का भी मज़ा ले रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने देखा है बड़े जो हैं बड़े भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस ईद को बच्चों के साथ। वो भी झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी खूब भरपूर अंदाज में इस ईद को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि आज दिन भर कराची शहर में जो है गर्मी की काफ़ी शिद्दत थी। शाम होते ही कराची शहर में एक बार फिर समंदरी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया और लोगों ने शहर भर की मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख करना शुरू कर दिया है। और यही बताया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है रात गए तक इसी तरह जारी रहेगी। ठीक है, कराची की सूरत हाल से हमें अदनान राजपूत अपडेट कर रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं कोयटा का। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, आप कोयटा के मशहूर अस्करी पार्क में मौजूद हैं। बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ आए होंगे, किस तरह से ईद एंजॉय कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है पार्क में? जी बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम दूसरे दिन की बात कर लें तो पहले दिन जो है बच्चे इधर उधर गए, ईदियाँ जमा की और ख़वातीन खाना भी घर में रहीं। और आज दूसरे दिन जो है पूरा दिन गुजारने के बाद बच्चों ने मेले खूब लूटे और उसके बाद जो ईदी बची वो लेकर पार्क्स पहुंच गए। यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा बच्चे जितने खुश थे उसके साथ साथ माएँ बड़ी मुतमईन थी और शौहर हजरात हमेशा की तरह बड़े परेशान नजर आए, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो आराम से जो है वो पार्क्स की ग्रासी पे बैठी हुई थी और मौसम बड़ा खूबसूरत है, ना गर्मी है और ना सर्दी, बड़ा इंजॉय करने वाला मौसम है, तो वो उसे इंजॉय करी थी। और बच्चे हमेशा की तरह जो है वो वालिद के पास थे और वो मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों की फरमाइश भी कर रहे थे। और उन्हें देख के मुझे अपना बचपन भी बहुत ज़्यादा याद आया कि पहले हम भी इस तरह घूमा फिरा करते थे और खूब ईदी बटोरा करते थे और फिर उसे खर्च करने के बहाने ढूंढते थे। लेकिन अब जो है उम्र ने उस दोहराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब ईदी देनी पड़ती है और वो मौज मस्तियाँ जो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं वो अब हम नहीं कर सकते। और हम जो है अपनी ड्यूटी भी साथ साथ सर अंजाम देते रहते हैं और अपने तमाम जो नाजरीन हैं उनको मुख्तलिफ शहरों से ईद किस लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं वो दिखाते हैं। इसको भी हम बड़ा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ख़वातीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें बताई कि जनाब पूरा महीना मर्द हजरात की हमने बड़ी खिदमत की है और मज़े के पकवान माह सयाम में बना के खिलाए हैं और उसके साथ जो है बड़ी मेहनत भी की और फिर ईद भी उनको पका के खिलाई। और अब उनका हक बनता है कि मर्द हजरात उन्हें जो है वो सैर व तफरीह के लिए लेकर जाएं। और ना सिर्फ कोयटा बल्कि बैरून सूबे से भी जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि कुजलाक, पशीन, बोस्तान और जो करीबी अजला हैं वहाँ से तो कोयटा का मौसम बड़ा प्लेजेंट होता है, तो वो अपने रिश्तेदारों के घर आ जाते हैं ईद बनाने के लिए। तो फिर इस टाइम ये होता है कि लोग अपने रिश्तेदारों को भी लेकर पार्क्स का रुख करते हैं, जहाँ पर झूले भी खाते हैं और उसके साथ साथ रिवायती पकवान जिनमें सज्जी बड़ी मशहूर है, वो सज्जी भी बन रही होती है, टिक्के भी बन रहे होते हैं और उसके साथ साथ बच्चे बड़े ख़वातीन जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ रहिएगा, आपसे फिर मजीद बात भी करेंगे। नवाब शेर की जानिब रुख करते हैं पेशावर में। नवाब शेर, बताइए कैसे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे ईद के सेकंड डे को? जी सारा, मुझे तो नहीं पता और अनमोल मुझे तो नहीं पता कि आप लोग किस तरह ईद एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना वो काफ़ी ईद को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी प्ले लैंड जा रहा हूँ तो कभी किसी और तफरीही मकामात पर, तो ये जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे अपनी बचपन की याद आती है। तो इन बच्चों को देखकर मेरे अंदर का जो बच्चा है वो भी जाग जाता है और मैं भी इनके साथ खूब हल्ला गुल्ला कर देता हूँ। मैंने ईद भी बहुत बांट ली है,
پتہ نہیں آپ لوگوں نے بانٹی ہے کہ نہیں. اور ابھی میں اس پلے لینڈ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ بچوں کو جو عید ملی ہوئی ہے نا تو وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ اس کو خرچ کر رہے ہیں اور اتنا موج مستی اور ہلا گلا کر رہے ہیں نا کہ کچھ دیر پہلے میں نے بھی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خوب موج مستی اور ہلا گلا کیا کیونکہ میرے اندر کا جو بچہ ہے وہ بھی جاگے اور ادھر اتنے پیارے جھولے. اگر آپ کے اندر کا بچہ جاگ گیا تو کیا آپ جھولے بھی لے کر جائیں گے یہاں پر لائیو بیپر کے بعد؟ جی ابھی میں جیسے ہی میں کیمرے کے سامنے سے ہٹوں گا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جتنے بھی ادھر یہ جھولے ہیں نا اس میں خوب موج مستی کروں. ابھی تو میرے اپنے بچے یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ جو اور بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں نا تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ خوب موج مستی کروں. اور کچھ دیر پہلے میں نے یہاں بچوں کے ساتھ موج مستی کی ہے تو ابھی جیسے ہی میں اس کیمرے سے ہٹوں گا تو میرا دل پھر کر رہا ہے اور میں اس سارے جھولوں میں جھولوں گا اور ایک بچ خوب موج مستی کروں گا. پیچھے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ چھوٹے اتنے پیارے بچے جو ایک دوسرے کو وہ پلاسٹک وہ فوم والے بال مار رہے تو ان کو دیکھ کے میرا دل بھی بہت زیادہ کر رہے کہ کھیلوں کودوں ان کے ساتھ کیونکہ بچپن میں یہ سب کچھ کرتے تھے اور اب تو یہ ساری ڈیوٹی میں ہوتے اور اب تو بچوں کو دیکھ کے ہی وہ اس طرح کی یاد آتی ہے تو وہ بچپن کی عید ہے مجھے یاد آ رہی ہے تو اس وجہ سے میرا بہت زیادہ دل کر رہے اور ابھی میں ان بچوں کے ساتھ خوب موج مستی کروں گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ادھر اتنے پیارے بچے اتنے پیارے جھولے ہیں نا کہ اس نے مجھے اپنی بچپن کی یاد دلا دیا. ہمارے وقت میں اتنے پیارے جھولے تو نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ جھولے تھے اور یہ تو سارے الیکٹرک جھولے تھے. ہمارے والے تو سارے وہ آپ دیکھ سکتے وہ الیکٹرک جھولے نہیں تھے آٹومیٹک جھولے نہیں تھے نا وہ تو سارے مینول جھولے تھے تو اس کا بھی کافی مزہ آتا تھا. اور اب یہ والے جھولے دیکھ کے نا تو دل اور زیادہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ موج مستی کروں. یہاں پہ بچے جو ہے وہ اپنی عیدیں اڑا رہے ہیں. میں نے بھی بہت زیادہ بچوں کو جو ہے وہ بالکل بچے بھرپور انجوائے کریں. آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. آپ جھولے لے سکتے ہیں لیکن اپنی فیملی کے ساتھ کام کے بعد آپ گھر جائیے گا اور پھر اپنے بچوں کو لے کر آئیے گا. سکھر کا رخ کر لیتے ہیں. جہانزیب وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانزیب بتائیے گا سکھر میں کس طرح سے عید کا دوسرا دن انجوائے کیا جا رہا ہے؟ بچے یقیناً عیدی لے کے پارکوں میں پہنچے ہوں گے. کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل سکھر میں بھی فل آن مستی جو ہے بچوں کی جاری ہے. اس وقت میں موجود ہوں تاریخ لب میران پارک میں. یہ دریا سندھ کے قریب یہ پارک جو ہے موجود ہے. انتہائی خوبصورت پارک اور یہاں کی جو خصوصی بات ہے اور یہاں کی وائب ہے, یہاں کی وائب ایسی ہے کہ اگر آپ مایوس بھی ہوں تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کے چہرے جو ہے کھلکھلا اٹھے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں دریا سندھ کے کنارے. یہاں پر کشتی رانی کی جو سروس ہے وہ لینے کے لیے کشتی پر دریا سندھ کی سیر کرنے کے لیے جو بچے ہیں, جو بڑے ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو خواتین ہیں, جو مرد ہیں, وہ اس وقت دریا سندھ کی جو سیر ہے وہ کر رہے ہیں. کشتی کے ذریعے دریا سندھ کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. جب میں بھی یہاں آیا تو مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ گیا کیونکہ میں بھی یہیں کا رہائشی ہوں اور جب بھی عید ہوتی تھی یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا تو اپنے والدین کے ساتھ یہاں پر آتے تھے, دریا سندھ کی خوبصورت سیر کرتے تھے. یہاں پر کشتی رانی کے ذریعے پورے دریا کا جو منظر ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. دریا کے جب پانی زیادہ تھا تو لوگ یہاں پر کافی تھے لیکن ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں. فل مستیاں کی جا رہی ہیں, موجیں کی جا رہی ہیں. عید تو ہوتی بچوں کی ہے تو بچوں کی جو عید ہے وہ دوبارہ اس وجہ سے بھی ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر ان کے جو والدین ہیں وہ انہیں دریا سندھ کی جو سیر ہے کشتی رانی کے ذریعے کروا رہے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین اس وقت آپ کو دکھائے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو دریا سندھ کی سیر کی جا رہی ہے, خواتین ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, سب اس دریا سندھ کی خوبصورت سیر کر رہے ہیں, اپنی تفریح کو مزید یادگار بنا رہے ہیں. جو بچے ہیں وہ بھی خصوصاً یہاں پر آتے ہیں, اپنے والدین سے عیدی لے کر آتے ہیں, اپنے ماموں سے عیدی لے کر آتے ہیں, اپنے چچا سے عیدی لے کر آتے ہیں اور خصوصی طور پر یہاں پر آتے ہیں اور دریا سندھ کی جو سیر ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پر اس وقت جو عید ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں منائی جا رہی ہے. بچوں کو دیکھ کے ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی دریا کی سیر کریں. بس بیپر ختم ہونے کے بعد میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ دریا کی سیر کروں گا اور اس کے جو خوبصورت مناظر ہے اپنے کیمرے پہ بھی کیپچر کروں گا اور اپنے اندر بھی سنبھالوں گا کیونکہ دریا جو ہے دیکھ کے جہانزیب ہم سب کا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم بھی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد پارکس جائیں یا پھر کسی تفریح گاہ جائیں اور عید کا دوسرا دن منائیں. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے مختلف شہروں میں عید کا دوسرا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. سکھر سے ہمارے ساتھ موجود تھے جہانزیب وزیر, کوئٹہ سے عطیہ اکرم, کراچی سے عدنان راجپوت اور پشاور سے نواب شیر نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ آپ سب کا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صدر مملکت آصف علی زرداری کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. کراچی کے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا.
صدر زرداری کی نواب شاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد طبیعت بگڑ گئی. گزشتہ روز انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی. رات گئے تک ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی، جس کے بعد خصوصی طیارے پر انہیں کراچی منتقل کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری کو رات گئے کلفٹن میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کے متعدد ٹیسٹ کیے گئے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے بخار اور انفیکشن کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں. صدر زرداری کو بخار محسوس ہو رہا تھا. صدر مملکت کا علاج ان کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی زیر نگرانی جاری ہے. پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں خیبر پختونخوا کے بقایا جات کی ادائیگیوں کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. لکھا آرٹیکل 161(2) میں پن بجلی کی خالص منافع کا معاملہ واضح ہے. آئین کے مطابق پن بجلی گھروں سے حاصل منافع متعلقہ صوبوں کو ملنا ہے. ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے 75 ارب روپے کے واجبات جمع ہو گئے. کے پی حکومت کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر مسئلے کے فوری حل کی ضرورت ہے. آؤٹ آف دی باکس کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کے لیے پلاننگ کمیشن کو احکامات دیے جائیں گے تاکہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کے مطابق دیرینہ مسائل کا منصفانہ حل نکالا جا سکے. امید ہے وزیر اعظم کے پی عوام کو آئینی قانونی حقوق دلانے میں کردار ادا کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے گورنرز کو ٹیلی فون کر کے عید کی مبارکباد دی. شہباز شریف نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی فون کر کے نیک تمناؤں کا اظہار اور ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے فون پر گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سندھ کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے. سندھ کے عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات ہیں. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعظم سے گفتگو میں کہا صوبے کے عوام وفاق کے ساتھ مل کر ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور گورنر گلگت بلتستان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں وزیر اعظم نے انہیں عید کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے دیگر 2 لوگوں کے ہمراہ ملاقات ہوئی. بانی کو بتایا سلمان اکرم راجہ آپ کا سودا نہیں کرے گا. مانسہرہ کی کرپشن کا معاملہ اٹھایا. بانی نے ہدایت کی جنید اکبر کی گئی تعیناتیوں کو فوری واپس کیا جائے. بانی نے کہا کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے تو اسپیکر کے پی اسمبلی کو مستعفی ہو جانا چاہیے. پنجاب کے معاملات پر بھی بانی کو بریف کیا. عید کی خوشی غم میں بدل گئی. تفریح کے لیے کراچی سے میرپور خاص جانے والے 4 دوست نصیر کینال میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. میتیں گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا. سلمان لودھی کی رپورٹ. کی خوشیاں غم میں بدل گئی. یہ ویڈیو ہے کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سے تعلق رکھنے والے 4 دوستوں کی جو عید منانے میرپور خاص کے لیے نکلے. ٹنڈولا یار کے قریب گاڑی بے قابو ہو کر نصیر کینال میں جا گری. کار میں سوار احد، علیشہ، سمیر اور عدیل ڈوب کر زندگی کی بازی ہار گئے. 9 بجے رات کو میرے پاس کال آتی ہے اور مغرب کے ٹائم یہ حادثہ ہوا ہے ٹنڈولا یار میں. تو گاڑی ان کی نہر میں گر گئی ہے اور یہ چاروں اسی وقت ہلاکت ان کی ہو گئی ہے. گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا تو سامنے سے سنا یہ ہے کہ سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی تھی اسپیڈ میں، روڈ تنگ تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. اہل خانہ کہتے ہیں بچے بنا بتائے اچانک عید منانے شہر سے باہر چلے گئے. حیدرآباد پہنچ کر ویڈیو بھیجی تو معلوم چلا کہ وہ میرپور خاص جا رہے ہیں. زیادہ عمر بھی نہیں ہے، کوئی 18 سال، کوئی 19 سال، 21 سال، 22 سال، اور ماشاءاللہ سے چھوٹے سے بڑے ہمارے سامنے ہو گئے ہیں یہ، اور بس نادانی میں یہ لوگ نکل گئے دور. چاروں نوجوانوں کی حادثے میں اموات پر علاقے کی فضا سوگوار ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سوراب گوٹ میں رینجرز اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجر سے واقعے کی تفصیلات طلب کر لی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ قاتلوں کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے. امن و امان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہید رینجرز اہلکار کے بلند درجات کے لیے دعا کی. وزیر داخلہ نے عید پر شہدائے وطن کو سلام پیش کیا ہے. محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے خاندان سے ملاقات کی ہے. وزیر داخلہ نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی قربانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. والدہ شہید بیٹے کو یاد کرتے آبدیدہ ہو گئیں. کہا ہماری سوچ علی سے شروع ہوتی تھی اور علی پر ہی ختم ہوتی تھی. معصوم بیٹی
ایانا والد کی تصویر کو چومتی رہی اور والد کو ملنے والے میڈل گلے میں ڈال لیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی والدہ کو دلاسا دیا اور دلجوئی کی۔ کہا شہید کیپٹن علی قوم کا ہیرو ہے اور ان کے خاندان کا ہر طرح خیال رکھا جائے گا۔ شہید کیپٹن نے بہادری سے مقابلہ کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ان کی لازوال قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کیپٹن محمد علی قریشی 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ملک بھر کی طرح ساہیوال میں بھی عید کا دوسرا دن سسرال ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ بچے ننیال میں عیدی وصول کر رہے ہیں۔ مزیدار کھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، مزید بتائیں گے نعیم شیخ۔ رودو اور لوگ جو ہے اپنی بیگم کی خواہش پر سسرال جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسی ایک فیملی موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ بھی سسرال آئے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ، اور ان کی وہ خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ بیگم کی خواہش پہ سسرال آئے ہوئے ہیں، 7 بچے بھی انہیں نال سے عیدی بھی وصولی ہے انہوں نے، اور کھا پی بھی رہے ہیں، میٹھا بھی کھایا ہے، ہلا گلا بھی کر رہے ہیں، عیدی شدی بھی دے رہے ہیں بچوں کو۔ کیا کھایا کیا چاکلیٹ بسکٹ بس۔ بچوں کو بھی عیدی ملی ہے ننیال کی طرف سے، اور ہلا گلا بھی چاہ رہا ہے، کھابے بھی کھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عید کی میٹھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں تو یہ روایت بنتی جا رہی ہے، عید کا دوسرا روز ہو اور سسرال نہ جایا جائے، اس کے بغیر عید مکمل نہیں ہوتی۔ حیدرآباد میں بھی عید الفطر کی خوشیاں جوش و خروش سے منائی جا رہی ہیں۔ عید کا دوسرا روز یوم سسرال کے طور پر منانے کے لیے شہری بچہ پارٹی کے ہمراہ سسرال پہنچے ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے ناصر حسن خان سے۔ ناصر بتائیے گا۔ جاتا ہے عید کا دوسرا دن بیٹیوں کا ہوتا ہے، یعنی کہ یوم سسرال ہوتا ہے، تو یہاں جو ہے عید کا جشن کا سمے ہے، بچے ریفریشمنٹ کر رہے ہیں۔ ہم آج پورے گھر کا وزٹ کریں گے، کچن میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تو بہت ساری ہماری بہنیں موجود ہیں، کیا بنا رہی ہیں؟ کڑھائی گوشت بنا رہی ہوں اور بریانی کی تیاری ہے، انشاءاللہ ڈنر کی تیاری ہو رہی ہے۔ نرگس گھر کی بڑی بیٹی نہیں ہے، بڑی بیٹی سے کھانا بنوایا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے اس کا؟ ہاں بس بہنیں نہیں ہیں، بھابیاں سب آپس میں، یہ کوئی رشتہ مطلب ہے لیکن آپس میں بہنوں کی طرح رہتے ہیں ہم لوگ۔ یہ سب لوگ جمع ہیں، ویسے بھی یہ بڑا گھر ہے ہمارا، تو عید پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں یہاں پر، اس کی پھپھو ساری فیملی ہماری جمع ہوتی ہے، تو اور اصل میں یہ کہ سب مل جل کے کام کرتے ہیں۔ عید کا موقع ہے، بہت ہی قدیمی روایت، اور گھر کا پان تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ کیا کہیں گی عید کے دن کس کے لیے پان لگا رہی ہیں آپ؟ یہ مہمانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ یہاں جو گھر کے ایک فرد ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آج کا دن کیسا لگ رہا ہے؟ ایئر کے اندر شان علم سیری ٹرانسمیشن کرتے ہیں، تو اس کے اندر اتفاق سے یہ اس دفعہ میرے بیٹے نے، حافظ امیر الدین نے وہاں شرکت کی ہے، اور ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی ہے اس نے، اس ٹرانسمیشن کو لے کر۔ بالکل یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ٹرانسمیشن میں جو سب سے پہلی پوزیشن لی ہے وہ سمیر نے لی ہے، یہ اس کا جشن ہے۔ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا ایئر وائی کے اندر، بہت مزہ آیا، ایک اچھا کمپٹیشن ہوا جو کہ شان علم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا بھی، اس کو بہت زیادہ سراہا، بہت زیادہ انجوائے کیا اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اے آر وائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا کہ جس میں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکوں۔ جی بالکل، آج کی خوشیاں جو ہے اس گھرانے کے لیے بہت زیادہ دوبالا ہیں کہ یوم سسرال بھی ہے جس میں بہنیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، اور سمیر کی خوشی بھی منائی جا رہی ہے کہ اے آر وائی میں بہت بڑا اعزاز حاصل کیا۔ عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے سیاحوں نے بڑی تعداد میں گلیات کا رخ کر لیا۔ مختلف سیاحتی مقامات پر سینکڑوں لوگوں نے میلہ لگا لیا۔ بتائیں گے راجہ محمد ہارون۔ عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے ملک بھر سے سیاحوں نے ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات گلیات، نتھا گلی، ایوبیہ، ارنو کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام ارنو جھیل میں۔ سینکڑوں کی تعداد میں سیاح پانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور مقامی لوگ اپنے عزیز و اقارب اور سسرال میں آنا جانا ان کا جاری ہے، اور روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ٹریفک کی رش کی وجہ سے مری روڈ پر ٹریفک کی روانی پوری طرح متاثر ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں اور خاص کر مقامی لوگوں کو آنے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں منیر ہالٹ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق زینب کی فیملی سے اظہار تعزیت۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے، عید کے دوسرے دن دوبارہ اظہار افسوس کے لیے آیا ہوں۔ یہ دلخراش واقعہ کسی کو بھولنے نہیں دوں گا، ہر فورم پر آواز اٹھاؤں گا تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔
زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا. یہ شہر لاوارث نہیں ہے. آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اس کے لیے ہم رات دن کوشش کریں گے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایگزیکٹو اختیار گورنر کا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو، لیکن میرا یہ اختیار ضرور ہے اس صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے کہ میں اس کی آواز اٹھاؤں. ہمیں موقع دینا چاہیے انتظامیہ کو تاکہ وہ اپنی لائے عمل کو دوبارہ سے ترتیب دے. سیالکوٹ میں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہدائے پاک فوج کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی ہیں. فردوس عاشق اعوان نے سیالکوٹ میں اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا اور کہا کہ اپنے حصے کی خوشیوں کو جب تک مستحق افراد کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا تب تک ان کا لطف نہیں آتا. اپنی خوشیوں کو بے سہارا افراد کے ساتھ بانٹنا ہی حقیقی خوشی ہے. ملکی مسائل کے حل کے لیے مل جل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. عید کا دن شہدائے پاک فوج کے نام کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے شہداء نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. سیاست میں آئی ہی سوشل ورک کے لیے تھی. وہ شریفہ بی بی میموریل ہاسپٹل ہو یا یہاں اولڈ ایج ہوم ہو مسکن یا ہمارے دیگر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، کسی جگہ بھی آپ کو سیاست کی جھلک نظر نہیں آئی ہوگی. ہماری یہ جو سوشل کاز ہے یہ بیانڈ پالیٹکس ہے. میرا بدترین مخالف بھی ہوگا سیاسی محاذ پہ، لیکن اس کو جب ضرورت ہوگی اور ہمیں آواز دے گا تو ہم اس سے 2 قدم آگے ہوں گے. ہم کبھی بھی اس کو اس لیے تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ وہ سیاسی محاذ پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا کوسٹل اور کریکس میں اگلے مورچوں کا دورہ. کراچی، جناح نیول بیس اور ماڑا میں افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی. نیول چیف نے عید پر فرائض کی انجام دہی پر جوانوں کے جذبے اور عزم اور ہمت کو سراہا. ایڈمرل نوید اشرف نے کہا دفاع وطن کی مقدس ذمہ داری کو ذاتی خوشیوں پر مقدم رکھنا پاک بحریہ کی روایت رہی ہے. جوانوں کا عزم اور ہمت اس امر کا اظہار ہے کہ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. عید کا دوسرا دن گجرانوالہ کے گلشن اقبال پارک میں بھی فیملیز کی بہت بڑی تعداد عید کی خوشیاں منا رہی ہے. بچہ پارٹی کی موج مستیاں قابل دید ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے غلام فرید سے. بتائیے گا غلام فرید. دوسرے روز جو ہے گجرانوالہ کے جو شہری ہیں ان میں فیملیز ہیں، بچوں کی بڑی جو تعداد ہے وہ گلشن اقبال پارک پہنچی ہے. اس پارک میں عید کو انجوائے کرنے کے لیے خصوصی جو انتظامات کیے گئے ہیں، جھولے لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر گول گپے کے سٹال ہیں، برگر پوائنٹ بنائے گئے ہیں اور آئس کریم جو ہے وہ بھی یہاں پر دستیاب ہے. یہاں پر جو بچہ پارٹی ہے وہ سرگرم ہے. کل کی جو عید جمع ہوئی تھی، آج جو بچے ہیں یہاں پر خوب اسے انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ بچے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. آج عید کا دوسرا روز ہے. ہم گلشن اقبال پارک آئے ہیں، کھیلے بھی، آئس کریم بھی کھا لے اور اب ہمیں جھولے بھی لینے ہیں. ہم نے پہلے آئس کریم اور گول گپے کھائے ہیں، اب ہم جھولے لینے جا رہے ہیں. کل عید کا پہلا دن تھا اور ہم نے عیدی لی تھی اور آج ہم ساری عیدیں خرچ کر کے گلشن اقبال پارک میں گھومیں گے. جی بالکل، جس طرح آپ نے سنا کہ یہاں پر بچے جو ہیں خوب ہلا گلا کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کل کی جو عید تھی آج وہ خرچ کریں گے اور خوب انجوائے کریں گے. ٹھٹھا کی بات کرتے ہیں جہاں عید کے دوسرے روز تاریخی مقامات پر عید کی رونقیں عروج پر ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ پکنک منانے پہنچے ہیں. تاریخی شاہجہاں مسجد کے پارک میں بچوں کی موج مستی قابل دید ہے. اکلی قبرستان اور کینجر جھیل پر بھی لوگ جمع ہیں. مزید بتائیں گے اعجاز باریو. چھٹیاں ہو اور پکنک نہ منائی جائے تو عید کا مزہ ہی نہیں. آج عید کے دوسرے دن ٹھٹھا کے تفریح مقامات پر بڑا رش پایا گیا ہے. متعدد علاقوں سے لوگ جو ہے ٹھٹھے کے جو تاریخی مقامات ہیں جس میں شاہجہاں مسجد تاریخی ورثہ ہے وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین اور بچے عید انجوائے کر رہے ہیں. جبکہ دیگر جو ٹھٹھا ضلع کے مقامات ہیں جس میں تاریخی قبرستان مکری کا ہے وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں اور عید کو انجوائے کر رہے ہیں. جبکہ تاریخی جھیل کنجھر پر بھی بڑے پیمانے پہ رش پائی جا رہی ہے. ٹھٹھا کے تفریحی مقامات پر خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد، بدین، سیجاول اور ٹنڈو محمد خان سے تعداد افراد عید کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. عید کے دوسرے دن اسلام آباد کے شہری سڑکوں پر خوار ہو گئے. ماگلا پہاڑیوں کو جانے والا راستہ بند کر دیا گیا. تفریحی مقامات کو جانے والی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں فرا ربانی. بتائیے گا فرا.
पीरजाबाद का हर वो जगह, हर वो मकाम जहां पर तफरीह के लिए जाया जा सकता था वो फंसा हुआ है, वो ट्रैफिक जैम में जकड़ा हुआ है और शहरी अपनी ईद को मनाने के बजाय गाड़ियों में ही ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दामने को चौक पर और यहाँ पर ट्रैफिक का ये हाल था कि जो पार्क हमारे से 2 मिनट के फासले पर है, एग्जैक्टली यहाँ से 2 मिनट भी गाड़ी पर और पैदल जाएं तो वो उससे भी कम टाइम लगता है, वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटे लगे हैं। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, फैमिलीज फंसी हुई थी, जो फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए थे वो इस ट्रैफिक में फंसे हुए थे और उनकी जानिब से यही बारहा शिकवा किया गया कि हम जाना चाहते हैं, तफरीह करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने रास्तों को बंद किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जी, हम यहाँ वाली से आए स्पेशल बच्चों को लेकर इधर ही, लेकिन यहाँ पे आए तो उन्होंने रोक लिया है कि आप नहीं जा सकते फैमिली के अलावा। तो फैमिली तो हमारे साथ है नहीं, बच्चे हैं, तो हम कहाँ जाएं, आप क्या करें। जैसे ही ARY का कैमरा यहाँ पर पहुंचा तो पुलिस ने फौरन से वही रास्ता जो बंद किया हुआ था सिक्योरिटी इश्यूज या दूसरे मामलों की वजह से, वो फौरन से रास्ता खोल दिया गया। अब यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शुरू हो गई है। ट्रैफिक का वॉल्यूम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, स्पेशली ईद के 2nd और 3rd डे में। आपके सामने है हम के पूरे रमजान से लेके अब तक ट्रैफिक एहलकार और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस हर जगह रोड्स के ऊपर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ईव टीजिंग को रोकने के लिए, बिकॉज ये पार्क्स फैमिली पार्क्स डिक्लेयर किए गए थे। ईव टीजिंग रोकने के लिए हम जो बाइकर्स हैं उनको डिस्करेज कर रहे हैं यहाँ पे जाने से, उनको हम रोक रहे हैं। जब हम उनको रोकते हैं तो वो एक कंजेशन सा क्रिएट हो जाता है, लेकिन अब आपने देखा है कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर हमने वो कंजेशन क्लियर करवा दिया है। किसी को हम कोई इनकन्वीनियंस नहीं दे रहे यहाँ से, चूंकि पहले से डिक्लेयर्ड है कि इस जगह पे सिर्फ फैमिलीज को अलाउड है। उसके अंदर थोड़ी सी ऑब्वियसली फिर ये बाहर मार्गला रोड के ऊपर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जरूर हुई है लोगों को, लेकिन अगर अभी आप जाके देखें 2 मिनट पहले सारा रोड हमने बिल्कुल क्लियर करा के प्रॉपर डाइवर्ट करवा दिया, ट्रैफिक मैनेज है। ये हमारी जो मिसाली पुलिस है वो भरपूर दावा करती है कि ऊपर रश भी नहीं होगा, ये जो मनचले ऊपर जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे, रास्ता भी खुल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो बात कही जा रही है ऐसा ही हो और हमारी तरफ से ईद का दूसरा दिन आप सबको मुबारक हो। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।